के दोष पर सवार आपकी नफीस और तरन्नुम पसंद समातों से टकराने वाली ये आवाज़ आपके मेज़बान अख्तर वज़ीर की है। 97 FM से स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन कश्मीर है पाकिस्तान। 5 फरवरी 2021 स्पेशल डे कश्मीर के हवाले से मौसूम कर दिया गया ये खूबसूरत दिन, और इस दिन को हम पिछले कई सालों से मनाते आ रहे हैं। खूबसूरत इस हवाले से कि किसी न किसी तरीके से हमारा एक रिलेशन है अपने बहन भाइयों के साथ, कश्मीरियों के साथ। तो आज भी हमेशा की तरह मेरे साथ इस ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए, इस मैराथन ट्रांसमिशन का आगाज़ करने के लिए मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, देखने वाले देख रहे हैं और सुनने वाले भी जान चुके होंगे कि मेरे साथ कौन सी पर्सनैलिटी हैं। जनाब एडवोकेट सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप जमात इस्लामी ज़िला गुजरात के अमीर हैं और हमारे रेडियो के हवाले से जितने भी प्रोग्राम हुए, एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, और हमेशा कोई ना कोई हमें ऐसी मोटिवेशन इनकी पर्सनैलिटी से मिलती है जिससे मैं और मेरे समेत आप तमाम सुनने वाले अपनी अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया एक बार फिर सर। हमेशा हमारी हर ट्रांसमिशन को खूबसूरती के साथ जो आगाज़ मिलता है वो आपकी बदौलत होता है। आपकी नज़र का कमाल है जी कि वो सुनने वालों की मेहरबानी है कि वो हमें बर्दाश्त करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच एक बार फिर। 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर मैं बचपन में देखता और सुनता आ रहा था। मैंने बड़ी बड़ी कश्मीर की डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी। रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, और उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और बरकत जो है वो अता फरमाए। 5 फरवरी 1990 को इसका आगाज़ किया गया, और ये जो मौजूदा इस वक्त तहरीक वहाँ पे बरपा है हक़ खुद इरादियत की, उसको सपोर्ट करने के लिए ये 5 फरवरी का दिन 1990 से इसकी सबसे पहले अपील जनाब मरहूम शहीद मिल्लत जनाब काजी हुसैन अहमद ने की थी, और वो उस वक़्त से लेके आज तक 5 फरवरी को बड़े जोश व जज्बे के साथ कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती भी किया जाता है, और इस अज़म का इजहार करने के लिए दिन मनाया जाता है कि हम अपने भाइयों बहनों माओं बेटियों के साथ खड़े हैं, और उनके जो जुल्म उन पर करने वाला हिंदो बनिया है उसके इक़्तिदार का दिन अब जो है वो जुल्म के दिन जो थोड़े रह गए। आपने पूछा कि ये अब इसका क्या फ़ायदा और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपने जब बचपन में आँख खोली तो ये इस 5 फरवरी को मनाते हुए देखा होगा, लेकिन मैं उससे चंद साल पहले की 2-3 साल पहले की बात करता हूँ कि यहाँ पे एक लीडर, इस वक्त मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनसे एक इंटरव्यू करने के लिए गए। मैं और यहाँ खारियाँ के एक और सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं जो टीवी को कवर करते हैं आजकल, तो उनसे जब मैंने कश्मीर के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने जो है वो उस पर जज्बाती हुए, और उन्होंने ऐसे महसूस किया कि जैसे मैंने उनकी कोई कमज़ोरी की बात कर दी है। तो ये 87-88 की बात है, 87 की बात है। तो वो मुकामी एमएनए थे हमारे भाई जो हैं, वो अल्लाह ताला उन्हें की रहमत करे। तो मकसद ये था कि उनकी पार्टी की पॉलिसी ये नहीं थी कि हम कश्मीर के हवाले से डिस्कस करें। अच्छा, तो वो इसको सियासी समझते थे। बहरहाल ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये हमें तंबीह की है। तंबीह के तौर पे एक सवाल होता है ना कि तुम क्यों उन लोगों की मदद को नहीं पहुंचते जो कमज़ोर पाके दबा लिए गए। सूरह निसा की आयत है। तो हम एक उम्मत हैं, और दूसरा ये है कि हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं। तीसरा ये है कि हमारे आधे ख़ानदान इस तरफ हैं और आधे ख़ानदान दूसरी तरफ हैं। दरमियान में से दरिया नीलम गुजर रहा होता है और दरिया झेलम गुजर रहा होता है, और दोनों अतराफ में खूनी रिश्ते खड़े होते हैं। जबकि वो सारे जो है वो मिलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, और इसका फैसला तो कोई रेफरेंडम ही कर सकता है।
تو گزشتہ پروگراموں میں بھی میں نے یہ باتیں عرض کی تھی کہ جو مشرقی تیمور ہے اور سوڈان ہے، وہاں سے مسلمان ریاستیں تھیں، وہاں سے اگر تحریک اٹھی علیحدگی کی تو اس کو چند سالوں کے اندر اندر 2 علیحدہ مملکت اس دنیا کے جو ہے نا وجود پہ آ گئیں۔ یہ کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا خون، آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ کتنا ارزاں ہے، کتنا سستا ہے۔ یہ پورے دنیا میں جو جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، جانوروں کو جو ہے وہ کمفرٹیبل مطلب ماحول فراہم کرنے والے اور ان کے لیے کمپین چلانے والے انسانوں کے حوالے سے بے حس ہو جاتے ہیں جب دوسری طرف مسلمان کا نام آ جاتا ہے۔ وہاں پر ان کے ساتھ وہ جانوروں والی فیلنگ بھی نہیں ہوتی، جانوروں والی فیلنگ بھی نہیں ہوتی، جبکہ اسلام تو جانوروں کی حقوق کی بھی بات کرتا ہے، اور اسلام جو اللہ جو ہے وہ اس کو ایک جانوروں کو، انسانوں کو، ایک چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، یہ کنبہ ہے اللہ کا۔ اور یہ ہمارے آقا مہربان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں ریپیٹ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہم تو کسی جگہ پہ بھی ظلم کرنے کو تیار نہیں، جو قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ لیتے ہیں رہنمائی، لیکن ان کے دور معیار ہیں، اور کسی جگہ پہ یہ ماشاء اللہ کو سپورٹ کر دیتے ہیں، چونکہ وہ مسلمان جو ہے وہ اگر کوئی مسلمان آ گیا ہے اقتدار میں، یا کوئی اسلام کو بطور نظام نافذ کرنے کے لیے آ گیا، تو وہاں پہ یہ پھر ماشاء اللہ کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ اور کسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا پپٹ جو ہے وہ کسی آرمی کے زد میں آیا ہے، ٹینک کے نیچے آ گیا ہے، تو وہاں پہ یہ پھر اصولی موقف لے آتے ہیں۔ اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب کسی اس کے امریکن جو ہے وہ سفارتکار سے پوچھا گیا کہ آپ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ماشاء اللہ کی کیوں سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہر جگہ پہ ہم ایک اصول نہیں ہو سکتا، اصول تو ایک جگہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے دورے میں آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ عالمی ادارے جو ہیں وہ کشمیر کو آزادی دلانا نہیں چاہتے، اور کبھی بھی یہ قیامت تک نہیں دلائیں گے جب تک کہ ہم خود، ہاں البتہ یہ ضرور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی جو چائنا کا جو اپنے لداخ میں جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں چائنا کے، اور ہمارا تو یہ سارا حصہ ہے، تو لداخ کے کچھ حصے پہ ہمارا بھی کلیم ہے، تو یہ چائنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب اسباب پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو شاید معاف کر ہی دے کہ ہم چلیں 5 فروری مناتے ہیں، ہم ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں، ہم بیان جاری کر دیتے ہیں، چھٹی منا لیتے ہیں، اور بے مہار اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ 5 فروری کو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو پتہ نہیں، اللہ ہمیں ہمارے ساتھ اللہ ہمیں معاف فرمائے ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو، اور یہ جو ہمارے بلنڈرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ دنوں کو اس طرح پھیرتا ہے، اور اس طرح سے ایک کمزور دودھ پیتے بچے کو دریائے نیل میں جو ہے وہ زندہ رکھتا ہے، اور طاقتور جو ہے وہ جو فرعون ہے جس کا خدائی کا دعویٰ تھا، اس کو وہ اس کے پاس ساری طاقتیں دنیاوی نظر بظاہر آتی تھی، اس کو اسی پانی میں وہ غرق کرتا ہے۔ یہ تو اللہ میرے کا کمال ہے، اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا رول ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ دنیا کی طرف نہ دیکھیں، دنیاوی اسباب کو نہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں تو صرف ہماری صلاحیتوں اور ہمارے اسباب اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہماری استعداد ہے اس کے مطابق اللہ نے ہمیں کل پوچھنا ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ماؤں بیٹیوں کے لیے کیا کیا۔ بالکل یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، یہ وہ شعر سر جس کو ہم سنتے آئے کہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یہ زمین پہ جنت کا وہ ٹکڑا کشمیر، اس کی بیوٹی، اس کے پیچھے کیا لالچ چھپا ہوا ہے، کیا ایسی
مطلب یہ جو طاقتیں ہیں کیوں نہیں اس کو حل کرنے میں معاونت کر پا رہی؟ کیا سمجھتے ہیں اس پہ لالچ کس قسم کا چھپا ہوا ہے اس ٹکڑے میں؟ اس کی بیوٹی ہے. میں اس میں اس کی جو ہے نا جیو اسٹریٹجیکل جو حیثیت ہے اس پہ بھی بات کروں گا. پہلے تو یہ جو شعر آپ نے سنایا نا اس پہ ایک دن کسی دن کوئی پروگرام رکھیں کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جنت کافر کو نہیں ملے گی. لیکن آج کل جو ہمارا نصاب تعلیم تبدیل کرتے ہوئے اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں اور ذہنوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ہندو تھا اور فلاں غیر مسلم تھا اور اس نے یہ ویلفیئر کا ایک ہاسپٹل کھڑا کر دیا اور ہم جو ہیں یہ ملاوٹ کرتے ہیں تو کیا ہم جنت میں جائیں گے اور وہ جہنم میں جائے گا. اس پہ تو کسی دن ایک علیحدہ سے پروگرام رکھیں تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے اور میرے سمیت ہم سب کے جو ذہن ہیں وہ کلیئر ہو سکے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو غیر مسلم جو کام کرتا ہے اچھا اس کو اس دنیا میں ہی اس کا اللہ صلہ دے دیتا ہے, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات اس میں جو آپ نے کہا کہ اس کی ایک ایسی زبردست مطلب عالمی طاقتوں کے لیے یہاں پہ ایک حیثیت ہے کہ یہ چائنا کے, انڈیا کے اور پاکستان کے درمیان میں موجود ہے اور یہ تینوں ایٹامک پاور ہیں. انٹرنیشنل جو طاقتیں جن کو ہمارا ایٹامک پروگرام جو ایک آنکھ نہیں باتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری مدد کی اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم 7ویں ایٹمی پاور ہیں دنیا کی الحمدللہ اور پہلی اسلامی پاور ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا افغانستان کا اور پھر یہ جو فاٹاز میں اور یہ ہمارے جو کھیل کھیلا گیا پچھلے 20 سال میں اس میں دشمن کو ناکامی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک فیل ریاست قرار دے. کراچی کے بلبوں کے سمیت پوری پاکستان کو دھماکوں کی زد میں لا کے اور پھر ہمارے بچوں کو برین واش کر کے ہمارے ہی خلاف استعمال کر کے اور ایسی پالیسی گورنمنٹ سے بنوائی گئی, کچھ بنی ہماری مجبوری بن گئی لاجسٹک سپورٹس کے حوالے سے, تو وہ سارا کھیل تو دشمن کا ناکام ہو گیا. ابھی یہ ہے کہ دشمن یہ اللہ کا کرنا ہے کہ دشمن کی نظر میں ہمارے ایٹامک پاور سے زیادہ اب چائنا کی طاقت اس کے کھٹکنے لگی ہے. 20 سال میں پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہے اور چائنا نے یہ اسٹریٹجی رکھی تھی گزشتہ 20 سال 15 سال میں کہ اس نے جنگ نہیں کرنی. اس نے اپنے آپ کو پہلے معاشی لحاظ سے بھی چونکہ اس نے اور معاشی اکنامیکلی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. صحیح. تو اس کے سامنے تھا انجام رشیا کا, USSR کا, اور اب جو رشیا رہ گیا. تو اس حوالے سے چائنا نے یہ ایک پلان طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے اتنے سال جنگ نہیں کرنی اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ بھی اتنے سال جنگ نہ کریں تاکہ ہم اپنے اس فیز کو. تو الحمدللہ وہ فیز گزر گیا اور اب چائنا پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ چائنا ایک خوفناک جو ہے وہ خواب کی طرح دنیا کی جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں ان کو نظر آنے لگا ہے. تو یہ کشمیر اس لحاظ سے بھی کیونکہ یہ چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے تو یہاں پہ بالآخر جیسے گاؤں کا ایک بدماش ہوتا ہے وہ مطلب فیصلہ کرتے کراتے اس کا یہی دل ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں خود آگے بیٹھ جاؤں پھر باقی کام. تو یہ اللہ نے اس دور سے ہمیں نکال دیا ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز اب کشمیریوں کو جلد آزادی ملے گی. یہ کشمیر اس وقت آپ دیکھیں اتنی بڑی جیل کا ایک روپ دھار چکی ہے. یہ ایک جیل ہے اچھا کہ جس میں ہمارے کشمیری بہن بھائی قید ہیں کہ جس میں آج 550 دن ہو گئے ہیں, کرفیو لگا ہوا ہے اور ان کو اپنی آزادی سے جینے کا, آزادی سے رہنے کا حق نہیں ہے. ان کو کھانے پینے کی پابندیاں تھیں, میڈیسن کی پابندیاں تھیں. بے پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ کرفیو کی وجہ سے اس دنیا سے ہمارے پیارے رخصت ہوئے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. عالمی طاقتوں نے تو ہماری دشمنی کرنی ہے, ان سے تو یہ نہیں ہم توقع رکھتے. اب جو OIC کا کہا جاتا ہے
OIC کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. ہر پروگرام میں یہ بات ہوئی کہ یہ مردہ گھوڑا ہے. یہ OIC جو ہے یہ ہمارے برادر ممالک نے بنا رکھی اپنی مناپلی قائم کرنے کے لیے. جب ہمارے مفادات کون سے ہیں کہ جو مسلمان امت کے مسلمان مفادات ہیں, تو جو ان کو تحفظ نہیں دے سکتا ادارہ, تو اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ادارہ ہمارے لیے بلکہ جو ہے وہ ایک دشمن کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں تو ایسا ایک ادارہ چاہیے کہ جس میں ہمارے اپنے دوست ہوں اور اپنے دکھ درد کو جاننے والے ہوں اور کشمیر پہ بات کرنے والے ہوں. اور کشمیر کی جب تک کشمیر کو, اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جو بڑے بڑے ملک ہیں, سعودی عرب ہے, UAE ہے, یہ اگر اور باقی مسلم ممالک جو دشمن کے آنکھوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں, اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جاتے ہیں, اسرائیل کی تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں, اسرائیل کے حوالے سے نرم گوشے رکھتے ہیں, تو کشمیر کو آزادی اگر یہ سارے مسلمان چاہیں, 1.5 ارب مسلمان ہیں, تو کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. کشمیر 1 سال کے اندر اندر ہماری مرضی اور کشمیریوں کی عوامی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق آزاد ہو سکتا ہے. سر وقت کی قلت کے باعث میں ذرا سوال بھی مختصر کرتا ہوں. میں بڑے 1-2 اہم چیزیں تھی ڈسکس کرنے والی. 1947 میں 73-74 برس پہلے ایک نعرہ لگایا ہم نے, کشمیر بنے گا پاکستان, اور اس نعرے سے لے کر اب تک کشمیر ہے پاکستان. تو وہ اس فیلنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ نے اس کو نقشے میں بھی شامل کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی انڈیا نے نقشے میں شامل کیا اور ہم نے بھی نقشے میں شامل کر لیا. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہے ہی پاکستان کا حصہ, لیکن ظاہر ہے وہ ایک ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں ہمارے. تو یہ کشمیر ہمارا بن چکا ہے پاکستان, لیکن یہ اس کے لیے ہمیں عملی جدوجہد کی ضرورت ہے. نقشے میں شامل کرنے سے میں آپ کا گھر کافی نہیں ہے, آپ کا گھر جو ہے اپنے گھر بیٹھ کے نقشے میں شامل کر لوں تو اس سے شامل تو ہو جاتا ہے کہ مطلب آپ ایک علامتی سطح پہ آپ نے ایک دشمن نے نقشہ جمع کرایا اور ایک میں نے جمع کروا دیا. لیکن بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں چائنا کو دیکھنے کی بجائے, اور ہمیں اگر ہم نے اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے سبق حاصل کر لیں کہ انہوں نے کس طرح ایک ملک نہیں, انڈیا تو اس کے اشر شیر بھی نہیں جو ٹیکنالوجی افغانستان میں استعمال ہوئی ہے, اور جو جتنے ممالک آئے تھے پوری دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہو کے تو یہاں پہ آئے تھے, لیکن